तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। यकीनन आप इस सजावट को देखकर चौंक गए होंगे। खुदा ने चाहा तो आज हम बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम के नए सिलसिले का आगाज करेंगे। आज से 2 साल पहले हमने बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की 517 इकसात मुकम्मल की थी, जिनमें पुराने अहदनामे और नए अहदनामे की कुछ किताबें शामिल की गई थीं। हम एक साथ खुदा के कलाम से मुतमईन और बाहौसला हैं। आज खुदा के फजल से हम नहमिया की किताब से एक नए सिलसिले की शुरुआत करेंगे जो अहद कदीम की कुतब में से एक है। लेकिन प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं खुदा के खादमीन को खुशामदीद कहना चाहूँगा। भाई नहमिया खुशामदीद। शुक्रिया भाई इसाक खुशामदीद। शुक्रिया। और स्टूडियो में आए हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई नहमिया, हमारी रवायत है कि हम हर किताब के मुताले में उसके मुसन्निफ, तारीख़ तसनीफ़ और किताब की मरकज़ी बातों के मुतल्लिक गुफ्तगू लाजमी करते हैं, लिहाजा आप इसके मुतल्लिक हमें कुछ बताइए। जी बिल्कुल। किताब का पहला जुमला है नहमिया बिन हकलाया का कलाम, और इसके मुताबिक हम कह सकते हैं कि इसका मुसन्निफ नहमिया है, लेकिन मैं कहूँगा कि इसका मुसन्निफ अज़रा है, ना कि नहमिया। हालांकि अज़रा वाक़ियतन नहमिया ही के अल्फाजों को पेश कर रहा है, और बहुत से मरासलात और तहरीरें जो इस किताब में पेश की गई हैं, दरहकीकत इसकी दलील ये है कि इब्रानी की तौरा में इब्रानी तरबियत के मुताबिक नहमिया और मैं कहूँगा कि अज़रा एक किताब थी बाउनवान अज़रा और नहमिया। अज़रा काहिन था और जो कि काहिनों के कबीले से था और खुदावंद की शरीयत को लिखने का माहिर था, और उसने नहमिया से पहले बेदारी की क़यादत की थी, और इसके फौरन बाद नहमिया की बेदारी का दौर आया और खुदा के लोग शरीयत की तरफ वापस लौट आए और यरूशलेम में खुदा के कलाम का इख्तियार राइज हुआ, और खुदा ने नहमिया को एक मुख्तलिफ मकसद के साथ भेजा, और इसके नतीजे में यरूशलेम की दीवारों की तामीर और शर्मिंदगी, जिसके मुतल्लिक हम इस किताब के मुताले में आज जाएंगे। किताब का मुसन्निफ अज़रा है, हमें इसकी तारीख़ तसनीफ़ भी बताइए। दरअसल तारीख़ तसनीफ़ बहुत ही अहम है, और नहमिया असीरी से 444 कबलस मसीह लौटा था, और असीरी से लौटने के तीसरे और आखिरी मरहले में इसके कुल कितने मराहिल थे? दरअसल मैं कहूँगा कि बाबल की असीरी से लौटने की शुरुआत असीरी के 70 साल बाद हुई, और मैं बताना चाहूँगा कि यिर्मयाह ने ये पेशनगोई कर रखी थी कि बाबल की असीरी 70 साल तक रहेगी, और वो 70 बरस नबूकत नजर के पहले बरस से लेकर जिसने यहूदिया को असीर किया और बाबल को ले आया, शाह फारस खौरस के पहले बरस तक चले गए, जिसके दिल को खुदावन ने झंझोड़ा कि वो अपनी तमाम सल्तनत में ये पैगाम जारी करे कि असीरों को घर लौट जाने की इजाजत है। और इन 3 मराहिल में पहला ज़रबाबल की क़यादत में था जो कि शाही नस्ल से था, दूसरा अज़रा की क़यादत में जो कि काहिन का कातिब था, और तीसरा नहमिया की क़यादत में जो शाही दरबान आला का ओहदेदार था, जैसा कि हम इस किताब में देखेंगे। नहमिया बादशाह अरतख्शिश्ता बादशाह के हुक्म के मुताबिक 444 कबलस मसीह लौटा ताकि वो यरूशलेम की दीवारों की तामीर करे, और उस वक्त की अहमियत यही है कि इसी से हम दानियल की 70 हफ्तों की नबूवत को गिनना शुरू करते हैं, जिस किताब के मुताबिक उसमें यह वाज़े दर्ज किया गया है जो दानियल की नबूवत की किताब के 9वें बाब में लिखा है। मैं नाज़रीन को याद दिलाना चाहूँगा कि एक नक्शा है जो दानियल नबी के 70 हफ्तों की नबूवत को वाज़े करता है, जो आपको हमारी वेबसाइट BibleMutaliya.com पर मिल जाएगा।
آپ وہاں جا کر اس سے استفادہ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ اس موضوع کے حوالے سے کچھ جاننا چاہتے ہیں تو ہم سے پوچھ سکتے ہیں، ہم اس کا جواب ضرور دیں گے۔ بھائی اسحاق، ہمیں نہمیہ کی اس تاریخی کتاب کے مرکزی باتوں کے متعلق بتائیے۔ بھائی ایاد، ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی مرکزی بات اور اس کا کام اور کاوش ہے۔ دراصل اسیری سے لوٹنے کا وقت، جس کی طرف سے ہم نے اشارہ کیا، قدیم لوگوں کی تاریخ کا آخری دور تھا۔ مسیح کی زمین پر پہلی آمد سے پہلے قدیم لوگ کون ہیں؟ اسرائیل، اور اس لیے یہ دور آج کے اس دور سے بہت ملتا جلتا ہے جس میں ہم رہتے ہیں۔ ہم خدا کے لوگ ہیں۔ کلیسیا مسیح کی دوسری آمد کی منتظر ہے۔ ہم روحانی اور اخلاقی طور پر ان سے ملتے جلتے ہیں، جیسا کہ پیارے بھائی نہمیہ زربابل کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو شاہی نسل سے تھا، پھر عزرا جو نہمیہ کے دور میں کاہن تھا، اور حجی اور زکریا نبی تھا، لیکن نہمیہ ان میں سے کسی کی مانند نہ وہ نہ تھا۔ تو بادشاہ تھا، نہ ہی کاہن، نہ ہی نبی۔ بالکل صحیح ہے، وہ ایک عام شخص تھا جو اسرائیل کے لوگوں کی فلاح و بہبود کی کھوج میں آیا۔ دراصل اس معمولی کام کرنے والے معمولی شخص کے ذریعے خدا ایک بڑا کام کرنا چاہتا تھا، اور میرا خیال ہے کہ آج کا پیغام سب کے لیے ہے۔ ہر کتاب میں ہمیشہ ایک مرکزی آیت یا ایک کنجی ہوتی ہے۔ اس کتاب کی مرکزی آیت یا آیات کون سی ہیں؟ ہم دو آیات کو مرکزی کہہ سکتے ہیں، مثلاً پہلے باب میں 4 آیت، اور یہ ظاہر کرتی ہے کہ نہمیہ نے اس تمام معاملے کے اندر خداوند پر انحصار کیا۔ لکھا ہے، جب میں نے یہ باتیں سنی کہ یروشلم ٹوٹ چکا ہے اور اس کے دروازے آگ سے جلا دیے گئے ہیں، تو بیٹھ کر رونے لگا اور کئی دنوں تک ماتم کرتا رہا اور روزہ رکھا، اور آسمان کے خدا کے حضور دعا کی۔ نہمیہ نے یہ معاملہ خدا کے ہاتھ میں دیا اور مکمل طور پر اس پر انحصار کیا، جو کہ اس کتاب کی مرکزی بات ہے۔ بہرحال یہ خدا پر انحصار ہی کرنا نہیں بلکہ اپنا کردار ادا کرنا بھی ہے۔ یہی بات ہم 3 باب کی 6 آیت میں بھی دیکھتے ہیں، جب نہمیہ نے وہ مشہور جملہ کہا کہ میں بڑے کام میں لگا ہوں اور آ نہیں سکتا۔ میرے سے چھوڑ کر تمہارے پاس آنے سے یہ کام کیوں موقوف رہے؟ خدا پر انحصار کرنے سے مراد سستی یا کاہل ہونا نہیں بلکہ حرکت میں ہونا ہے اور کام کرنا ہے۔ جی صحیح۔ آئیے ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، پھر ہم اپنے مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ عزرا اور نہمیہ کی کتاب کے درمیان موازنہ۔ عزرا کی کتاب میں فہم اور امتیاز ملتا ہے، نہمیہ کی کتاب میں عبادت اور تحریک نظر آتی ہے۔ عزرا کی کتاب کلام کے خادم کے کردار پر زور دیتی ہے، نہمیہ کی کتاب کلیسیا میں نظر اور خدمت گزار کے کردار پر زور دیتی ہے۔ عزرا کی کتاب خدا کے گھر اور قربان گاہ پر روشنی ڈالتی ہے، جبکہ نہمیہ کی کتاب باہر کی دنیا سے علیحدگی پر روشنی ڈالتی ہے۔ عزرا کی کتاب اندرونی تعمیر پر زور دیتی ہے، جہاں خدا کی عبادت اور حقوق ہیں۔ نہمیہ کی کتاب بیرونی تعمیر پر زور دیتی ہے، جہاں خدا کی گواہی اور بدی سے جدائی ہے۔ خوش آمدید ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر ہیں۔ ہم نہمیہ کی کتاب کے تعارفی حصے پر ہیں اور چلتے ہیں اپنے مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ نہمیہ کی کتاب کی شروعات میں ہم اس کتاب کی تقسیم کے حوالے سے جاننا چاہیں گے۔ بھائی اسحاق، ہمیں اس کتاب کی تقسیم کے متعلق بتائیے، تاکہ اگر قلم ہو تو میں لکھ سکوں اور ہم یہ جان سکیں کہ کتاب کن کن مراحل سے ہو کر گزرتی ہے۔ تقسیم بڑی سادہ ہے۔ کتاب کے 13 ابواب ہیں، ہم اس کو 2 بڑے حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا حصہ 1 سے 7 باب تک، ہم اسے شہری تعمیرات کا حصہ کہہ سکتے ہیں، اور دوسرا حصہ 8 سے 13 باب کے آخر تک یہ روحانی تعمیر کا حصہ ہے، جو کہ روحانی حالت کے حوالے سے ہے اور روحانی تعمیر۔ صحیح۔ پہلا حصہ جو شہری تعمیر کا ہے، اسے آسانی کے لیے مزید 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا حصہ پہلا اور دوسرا باب کا کام کی تیاری کا، جو یروشلم کی دیواریں اور دروازے تعمیر کرنے کا ہے۔ 3 سے 7 باب میں اس کام کو عملی جامہ پہنایا جا سکتا ہے۔ تعمیر کا عمل، مرمت اور لوگوں کا حصہ ڈالنا وغیرہ ہو سکتا ہے۔
اور روحانی حصے کا آغاز 8ویں باب میں ہوتا ہے۔ 8 سے 10 باب میں ہمیں خدا کا کلام، دعا، اس کا اثر اور لوگوں کا خدا کے ساتھ نیا عہد جیسی باتیں ملتی ہیں ہمیں۔ اور 13 سے 11 باب میں لوگوں کی طرف سے خدا کے ساتھ نیا عہد باندھنے کی عملی اطلاق ہے۔ صحیح بھائی نہمیہ، جیسا کہ آپ نے پہلے کہا کہ نہمیہ نہ تو کوئی بادشاہ، نہ کسی شاہی نسل سے تھا، نہ ہی کاہن، لیکن خدا نے اسے ایک بڑے کام کے لیے استعمال کیا۔ یہاں میں ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ خدا کے کسی شخص کو استعمال کرنے کی کیا شرائط ہیں؟ میں اپنے ناظرین کو یہ یاد دلانا چاہوں گا کہ خدا نے اسیری سے لوٹنے والوں کے لیے 4 بڑی بحالی کے کام کیے۔ پہلا کلام زربابل کی قیادت میں ہوا، جو پہلے ہم نے دیکھا، اور میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ زربابل شاہی نسل سے تعلق رکھتا تھا، اور اس بحالی کے کام سے مذبح کی تعمیر ہوئی تاکہ خدا کے لیے قربانیاں چڑھائی جائیں اور خدا کے گھر کی بنیاد ڈالی جائے۔ اور پھر اس کے بعد خداوند نے حجی اور زکریا نبی کے وسیلے نبوتی خدمت کروائی، جس سے لوگوں نے حوصلہ پایا اور وہ فعال ہوئے تاکہ خدا کے گھر کی تعمیر کو مکمل کریں۔ اور تیسری بحالی کا کام عزرا کاتب کی قیادت میں ہوا، جس سے واپس لوٹنے والے لوگوں نے خدا کا کلام سیکھا، کیونکہ وہ اسیری میں دوسری قوموں کے ہمراہ تھے، اور میں کہوں گا کہ اسے ضرور بھول چکے تھے، اور یہ بہت ہی کم تھا کہ عزرا کے وسیلے خدا کے کلام کا اختیار رائج ہو۔ صحیح۔ اور بحالی کا چوتھا کام نہمیہ کی قیادت میں ہوا۔ جیسا کہ آپ نے کہا ایک معمولی شخص تھا، پر میں اسے مرد خدا کہنا چاہوں گا، اور وہ کسی شاہی گھرانے سے یا پھر نبی یا کاہن نہ تھا، بلکہ ایک ایسا شخص تھا جس نے خود کو خدا کے ساتھ سونپ دیا۔ لیکن بہرحال اگر ان شرائط کی بات ہو جو کسی انسان کو خدا کے کام کو کرنے کا اہل بناتی ہیں، تو نہمیہ کے اندر سب سے پہلی بات جو تھی، میں کہوں گا وہ دعا تھی۔ اس کتاب میں آسمان کے خدا سے دعا اور مناجات کا تذکرہ بہت بار ہوا، لیکن وہ ایک عظیم روحانی پیشوا بھی تھا جس نے خدا کے لوگوں کی قیادت کی، اور وہ نظر شناس اور فہم رکھنے والا ایک اچھا شخص تھا، اور وہ مرد ایمان تو تھا ہی، لیکن ساتھ ہی وہ ایک محنت کش تھا، اور خداوند نے اسے لوگوں کے لوٹنے کے آخری مرحلے میں استعمال کیا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ خدا کا کام کرنے کے لیے کسی کے پاس اعلیٰ تعلیم کا ہونا یا کسی شاہی خاندان سے یا کاہن ہونا لازمی نہیں، لازمی ہے تو اس خدا کے سامنے دل کی سچائی جو اس سے محبت رکھتا ہے۔ ایک ایماندار شخص جو تمام حالات میں خدا کو دیکھتا ہے، خدا کے فہم اور پاک دل کے ساتھ۔ جی ہم صحیح۔ ایک اور بات اس میں بالکل۔ شامل کر سکتے ہیں کہ قربانی کے لیے تیار رہنا، جو کہ اس شخص میں ہم واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں، حالانکہ ایک بلند عہدے پر ہوتے ہوئے، اس وقت کے بادشاہ کا ساقی ہوتے ہوئے، اس کی زندگی جو اچھی گزر رہی تھی، صحیح۔ اس نے اس سب کی قربانی دی تاکہ جا کر ان لوگوں کی خدمت کر سکے، اور کیونکہ وہ ان لوگوں کی پرواہ کرتا تھا اور اپنی فلاح اور محل کی عیش و عشرت قربان کرنے کو تیار تھا۔ بھائی اسحاق، یہاں سے ایک سوال جنم لیتا ہے جب ہم پہلے باب کی پہلی 5 آیات پڑھتے ہیں۔ نہمیہ پہلا باب 1 تا 5 آیات۔ نہمیہ بن حقلایا کا کلام۔ 20ویں برس کیسیلیو کے مہینے میں جب میں قصر سوسن میں تھا تو ایسا ہوا کہ حنانی جو میرے بھائیوں میں سے ایک ہے اور چند آدمی یہودا سے آئے، اور میں نے ان سے ان یہودیوں کے بارے میں جو بچ نکلے تھے اور اسیریوں میں سے باقی رہے تھے اور یروشلم کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ باقی لوگ جو اسیری سے چھوٹ کر اس صوبے میں رہتے ہیں نہایت مصیبت اور ذلت میں پڑے ہیں، اور یروشلم کی فصیل ٹوٹی ہوئی اور اس کے پھاٹک آگ سے جلے ہوئے ہیں۔ جب میں نے یہ باتیں سنی تو بیٹھ کر رونے لگا اور بہت دن تک روتا رہا۔ میں آسمان کے خدا کے آگے دعا اور روزے میں تھا، اور میں نے کہا، اے خداوند آسمان کے خدا، خدائے عظیم و محیب، جو ان کے ساتھ جو تجھ سے محبت رکھتے اور تیرے حکموں کو مانتے ہیں عہد و فضل کو قائم رکھتا ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ ان آیات کے بارے میں بتائیے۔ جب نہمیہ نے شہر کے حالات کے بارے میں پوچھا اور اس کا رد عمل جب اس نے اس کے برباد ہونے کے متعلق جانا۔ صحیح۔ وہ شخص جس کی رفاقت خداوند کے ساتھ ہے، مثلاً وہ خدا کی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ خدا دیکھتا ہے کہ بادشاہوں کے محلوں میں اس کی گواہی اور پرہیزگاری کی کمی ہے، اور حالانکہ وہ برباد علاقہ ہے، لیکن خدا اسے بطور ہونے والے قیمتی گواہ کے طور پر دیکھتا ہے۔
جیسا کہ آپ نے پڑھا، ہم نے غور کیا کہ نہمیہ کے پاس خبر لی۔ خبر پہنچی، گویا وہ شخص بادشاہ کا پیغمبر ہو۔ وہ گیا اور لوگوں سے ان کا حال دریافت کیا۔ اسے خدا کے لوگوں سے مطلب تھا۔ بھائی ایاد جو خداوند سے محبت کرتا ہے وہ خداوند کے لوگوں کی خبر لیتا ہے اور خدا کے لوگوں کی فکر کرتا ہے۔ وہ انتظار نہیں کرتا کہ کوئی اسے دعوت دے گا، اس کا دل ان کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے۔ جب اسے ان کے حالات کے بارے میں پتہ چلا، اس کا رد عمل شاندار تھا۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ لوگوں میں سے کسی نے اسے نہ دیکھا ہو اور اس نے خادموں یا بھائیوں کے سامنے ڈھونگ نہ کیا، بلکہ یہ اس کے اور خدا کے درمیان تھا۔ سو اس نے کیا کیا؟ وہ کہتا ہے کہ میں بیٹھا اور رویا، وہ پوشیدہ مقاموں میں رویا اور کئی روز تک ماتم کرتا رہا۔ اس نے خدا کے حضور خود کو حلیم کیا اور آسمان کے خدا سے فریاد کی۔ اس نے یہ زبردست دعا کی خدا کے رحم پر صحیح۔ تکیہ کرتے جی۔ ہوئے کہ ہمارا وجود ہی کیوں جیسا ہے۔ کہ آپ نے اشارہ کیا، بھلے ہی وہ ایک آرام دہ ماحول میں تھا، جی کثر سوسن میں تھا، لیکن اس کا دل یروشلم کی برباد حالت کی طرف تھا۔ بالکل صحیح۔ ہم ایک وقفہ لیں گے اور پھر مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ خوش آمدید، آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ نہمیہ نے کہا، میں بیٹھ کر کئی دنوں تک ماتم کرتا رہا اور روزہ رکھا اور آسمان کے خدا کے حضور دعا کی۔ کیا یہ بات اس تعلیم کے برعکس نہیں کہ خدا ہر جگہ موجود ہے؟ آسمان کا خدا زمین کا خدا نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ خدا ہر جگہ موجود ہے، سو وہ خاص طور پر اسے آسمان کا خدا کیوں کہتا ہے؟ جی، بھائی نہمیہ اس سوال کا جواب دیجیے گا۔ اس نے آسمان کا خدا کیوں کہا؟ کیا وہ آسمان اور زمین کا خدا نہیں؟ وہ آسمان اور زمین اور ساری کائنات کا خدا ہے، پر نہمیہ سمجھ جاتا ہے کہ یروشلم کی بربادی کا مطلب کیا ہے اور خدا کے اپنے لوگوں کو چھڑانے کا کیا مطلب ہے۔ خدا کا تخت یروشلم تھا جہاں خدا کا جلال ہیکل میں سکونت کرتا تھا، لیکن چونکہ لوگ خداوند سے پھر گئے تھے اور خداوند نے نبوکدنضر کو اجازت دی تھی کہ وہ یروشلم کو برباد کر دے اور ہیکل کے ظروف کو بابل لے جائے، اور تب سے ایک دور شروع ہوتا ہے جسے قوموں کی سلطنت کا دور یا قوموں کا دور کہا جاتا ہے، اور خدا کا جلال مزید یروشلم میں ظاہر نہ ہوا۔ ہم دیکھتے ہیں بابل میں ایک لفظ لکھا ہے اخابود، جس کا مطلب ہے جلال جاتا رہا۔ سو وہ خدا کو آسمان کا خدا کہہ کر مخاطب کرتا تھا، کیونکہ اب جلال کا خدا یروشلم میں نہیں ہے۔ پر جہاں تک خدا کے اختیار کی بات ہے، وہ آسمان اور زمین کا خدا ہے۔ بہرحال اس نے یروشلم کو مزید یہ مقام نہ دیا کہ اپنا جلال وہاں رکھے۔ جی، اور یہ خدا کے پرہیزگار لوگوں کے لیے صحیح۔ بڑی تکلیف دہ بات تھی۔ سو یہ قوموں کے دور کی شروعات تھی جس کا آغاز جی۔ سلطنت بابل، نبوکدنضر، مادی اور فارس سے ہوا، پھر یونان اور پھر رومی سلطنت، جب تک کہ مسیح نہ آیا۔ زمین کا اقدار یک کے بعد دیگر 4 بڑی قوموں کے حوالے کیا گیا۔ صحیح۔ بھائی اسحاق، نہمیہ کی دعا پر واپس آتے ہیں۔ میں اسی پہلے باب کی 4 سے 6 آیات کو پڑھوں گا۔ چوتھی آیت میں وہ کہتا ہے، جب میں نے یہ باتیں سنی تو بیٹھ کر رونے لگا اور کئی دنوں تک ماتم کرتا رہا اور روزہ رکھتا اور آسمان کے خدا کے حضور دعا کی اور کہا، اے خداوند آسمان کے خدا، خدائے عظیم و محیب، جو ان کے ساتھ جو تجھ سے محبت رکھتے اور تیرے حکموں کو مانتے ہیں، عہد و فضل کو قائم رکھتا ہے، میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو کان لگا اور اپنی آنکھیں کھلی رکھ، تاکہ تو اپنے بندہ کی اس دعا کو سنے جو میں اب رات دن تیرے حضور تیرے بندوں بنی اسرائیل کے لیے کرتا ہوں، اور بنی اسرائیل کی خطاؤں کو جو ہم نے تیرے برخلاف کی مان لیتا ہوں، اور میں اور میرے آبائی خاندان دونوں نے گناہ کیا۔ بھائی ان آیات کے متعلق ہمیں بتائیے۔ نہمیہ اس وقت خدا کے لوگوں کی اخلاقی صورتحال کو سمجھتا تھا جو کہ بہت ہی بگڑ چکی تھی۔ سو اگر ہم اسیری کے بعد کی بحالی کی ترتیب کو پھر سے دیکھیں، اس کا تعلق خدا کے گھر، مذبح اور شریعت سے ہے، لیکن یہ سب ایک ایسی جگہ کے اندر واقع ہے جو کہ غیر قوموں سے پاک نہیں۔ سو اس کی کیا قدر و قیمت؟ شیطان بالکل یہی چاہتا ہے کہ اسے عبادت سے یا
خدا کے گھر کے ہونے سے یا خدا کی شریعت سے کوئی بھی اسے مسئلہ اس سے نہیں پہلے ہے۔ کہ ہم عملی بات کی طرف آئیں، میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کیا کہا۔ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ مذبح بنا لینا جی، کافی نہیں، بالکل صحیح، اور ہیکل بنا لینا کافی نہیں، اور صحیح ہے عبادت تو کیونکہ دیوار کھڑی دیوار کیے بنا دوسری بھی قوموں ہوگی۔ سے علیحدگی کو ظاہر کرتی ہے۔ دیکھیں، دروازے کا مطلب ہے کہ کوئی بھی منہ اٹھا کر داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، پہلے ان کو لوگوں کے لیے کہا گیا تھا وہ قوم ہے جو اکیلی بسی رہی اور دوسری قوموں کے ساتھ مل کر اس کا شمار نہ ہوگا، کیونکہ وہ خدا کے لوگ ہیں۔ یہ لوگ وہ ہیں جنہیں ممتاز ہونا چاہیے، اکیلا نہیں، لیکن اخلاقی طور پر جدا ہونا چاہیے۔ انہیں دینداری کے اصولوں کے تحت چلنا چاہیے۔ سو جب وہ دیوار گری، چاہے شیطان کو دور رکھا گیا تھا، لیکن یہ سب بیکار ہے کیونکہ وہ آس پاس کی قوموں کے ساتھ گھٹ مٹ ہو جائیں گے، اور اسی سبب سے نہمیہ کا دل رنجیدہ تھا۔ اس نے درپیش مسئلے کو محسوس کر لیا تھا۔ کوئی کہے گا نہمیہ عبادت ہو رہی ہے، شریعت ہے، تو کیوں روتا ہے؟ خدا کا شکر ہے، زربابل ہے اور ہجی اور زکریا جیسے نبی ہیں، تو اتنا اداس کیوں ہے؟ کیا تو ڈرامہ کر رہا ہے؟ تو بادشاہ کا ساقی ہے، تجھے ہمیشہ مسکرانا چاہیے، لیکن وہ مکمل طور پر رنجیدہ تھا، جس سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ خدا کی رفاقت میں غمگین کب ہونا ہے۔ پاک رنج، کیونکہ فقط رنج کافی نہیں۔ اس دعا کا ایک روشن پہلو تھا، بحالی کا صحیح آغاز۔ بھائی ایاد، اس نے بنی اسرائیل کے گناہوں کا اقرار اس کیا نے خود کو ان میں شامل کیا۔ کہ ہم نے تیرے خلاف گناہ کیا ہے۔ نہمیہ، لگتا ہے تو نے اپنی آنکھوں میں یروشلم نہیں دیکھا، غالباً تو اسیری ہی میں پیدا ہوا تھا، تجھے ان کے گناہوں سے کیا لینا؟ اس نے خود کو خدا کے لوگوں کے ساتھ ان کی کمزوریوں میں بھی شامل کیا، جو کہ پرانے عہد نامے کی روحانیت کا عروج ہے۔ ہم اسے پھر سے 9ویں باب میں دیکھتے ہیں، نہمیہ اس کے 9ویں باب پہ، یا عزرا 9، دانیل 9 اور یرمیہ 14۔ پرانے عہد نامے کے 4 ابواب میں خدا کے لوگوں کے لیے شفاعت ظاہر کی گئی ہے، اور آج اگر آپ پوچھیں کہ خدا کے لوگوں کو صحیح۔ کس چیز کی اشد ضرورت ہے، کہ لوگ اپنے کمروں میں داخل ہوں اور خداوند سے کہیں کہ خداوند میرے بھائی ہی کا صحیح۔ گناہ بھائی نہیں۔ اسحاق، یہ واضح ہے بالکل کہ آج یہ وبا پھیل چکی ہے کہ لوگ خود کو جماعت سے الگ کر رہے ہیں۔ ہر صحیح، کوئی دوسرے پر الزام لگاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ایماندار اچھے نہیں، وہ جو کلیسیوں میں کوئی وزٹ نہیں کرتا، پاسبانی کی فکر نہیں۔ اس نے دعا میں روحانیت خود ہی کو نہیں۔ ان میں شامل کیا اور اس ناکامی کو ان کے ساتھ خود پر بھی ڈالا، اور یہی خدا ہمیں سکھاتا ہے۔ افسوس کہ جو آپ نے کہا یہ واضح طور پر پھیلا ہوا ہے، یہ پرانی انسانیت کے مطابق یا جسمانی انسانیت کا عمل ہے۔ اب ہم اپنے مہمانوں کی طرف بڑھیں گے اور جانیں گے ان کا کیا سوال ہے۔ جی، بھائی اسحاق نے کہا کہ نہمیہ نے لوگوں کی خبر لی اور اس کا دل خدا اور خدا کے لوگوں کی طرف تھا۔ کیا خدمت کرنے کے لیے کسی دعوت نامے کا انتظار کرنا چاہیے؟ کیا میرا دل خدا اور خدا کے لوگوں کے لیے ایسا ہونا چاہیے، یا کیا میں خود سے کوئی خدمت اپنے آپ کو سونپ دوں؟ ایک بہت ہی اہم سوال۔ کیا ہمیں تب تک انتظار کرنا چاہیے جب تک خدمت کی دعوت نہیں ملتی، یا ہمیں دروازہ کھٹکھٹا دینا چاہیے؟ در حقیقت دعا اور خداوند کا انتظار کرنا، خود کو خدا کے ہاتھ میں سونپنا اور جاننا کہ کیا ہو رہا ہے، اور ایک بات اور خداوند سے خاص ہدایت پانا، یہ بھی ممکن ہے۔ کبھی کبھار الہی فضل کے وسیلہ میں کسی طرح کی خدمت کی ضرورت ہوتی ہے، لہٰذا میرا دل اسے پورا کرنے کو چاہتا ہے، اس خدمت میں اپنا حصہ ڈالوں، سو میں اس میں شامل ہونے لگتا ہوں۔ صحیح۔ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، اور میں پوچھنا چاہوں گا آج ہم نے کیا سیکھا؟ آج کے پروگرام سے آپ نے کیا حاصل کیا؟ میں نے محسوس کیا کہ خدا لائق لوگوں کو نہیں بلاتا، بلکہ جنہیں بلاتا ہے انہیں لائق بناتا ہے، جیسا کہ نہمیہ کے ساتھ بھی ہوا۔ جی، اچھی بات ہے۔ بربادی اور مشکل حالات میں ہم کس کے پاس جائیں سوائے خدا کے آگے گھٹنے ٹیکنے اور آنسو بہانے کے؟ نہمیہ کا اس محل میں ہونا اسے خدا سے تعلق رکھنے سے نہ روک سکا، اس لیے ہمارا اپنے آس پاس کے ماحول اور لوگوں سے جدا ہونا لازمی نہیں۔ یہ بہت ممکن ہے کہ ہمارے دل خدا کی طرف ہوں، چاہے ہم بدی سے بھرپور جگہ پر ہوں اور وہاں رہنا ہماری مجبوری ہو۔ یروشلم کے لوگوں کے لیے دیواروں کے بغیر دعا کرتے رہنا کافی نہ تھا، ہمیں دعا کرتے ہوئے جدا ہونا ہے، اور ہمارے اور دنیا کے درمیان حدود ہیں۔ وہ دیوار ہونا لازمی ہے جو ہمیں دنیا کی خواہشات سے دور کرے۔ صحیح، بہت شکریہ۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ خدا کے خادمین کا بھی شکریہ۔ آنے والی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ عزیز ناظرین، جیسا کہ ہم نے آج کی قسط میں جانا کہ نہمیہ تمام باتوں میں یکسر لائق نہ تھا، لیکن وہ فقط خداوند اور اس کے لوگوں سے محبت رکھنے والا دل رکھتا تھا جو برباد تھے۔ انہوں نے اس سے کہا کہ شہر برباد ہو چکا ہے،
اسی بات نے اسے اس معاملے کو دعا میں لے جانے پر مجبور کیا۔ سو وہ خدا کے آگے جا کر رویا اور اس سے دعا کی۔ آپ جہاں کہیں بھی ہیں، کسی کلیسیا میں، کسی ملک میں، اپنے گھرانے میں، اور آپ بربادی یا تباہی یا پریشانی کے حالات کو دیکھ رہے ہیں، یا پھر جس بھی دنیا میں آپ رہتے ہیں، میں کہوں گا کہ خداوند کے حضور روئیں اور دعا کریں، اور یقین رکھیں کہ اس پریشانی اور بربادی اور تباہی کا کوئی حل نہیں۔ صرف خدا کے آگے جھکیں، اس سے دعا کریں، وہ آپ کی ضرور سنے گا۔ دل سے یسوع مسیح کو قبول کریں تو یقیناً آپ نجات پائیں گے۔ آنے والی قسط میں آپ سب سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ کو برکت دے۔ أحيا أمينا للإله أعيش في رضاه أحيا لمن بموته منابع الحياة أحيا قويا صابرا في الضيق والعناء أحيا شجاعا ثابتا بصادق الوفاء يا سيدي الإله يا واهب الحياة حياتي يضمن ثابتا في الحق لا سواه في الحق لا سواه أحيا صديقا مخلصا في البذل والعطاء أحيا كريما طاهرا والقلب في صفاء أحيا وديعا راجيا سلامة الأبرار أحيا سعيدا ناظرا مجد المسيح البار يا سيدي الإله يا واهب الحياة حياتي يضمن ثابتا في الحق لا سواه في الحق لا سواه तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे रिहाई दे कसरत से फल मिला कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी